काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम जिस किताब को आजकल मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मदीना से मदीना तक और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 6। हम पेज नंबर 80 से पढ़ने का आगाज़ करते हैं और यहाँ पर हेडिंग है मदीने से मक्के की तरफ सफ़र। सबसे पहले चंद बंद लिखे हुए हैं जो कि मरसिए के बंद हैं, आइए मिलकर पढ़ते हैं। फ़र्जंदे पैगंबर का मदीने से सफ़र है, सादात की बस्ती के उजड़ने की ख़बर है। दरपेश है वो गम कि जहाँ ज़ेर व ज़बर है, गुल चाक गरेबां हैं सबा खाक बसर है। गुलरौ सिफ़ते गुंचा कमर बस्ता खड़े हैं, सब एक जगह सूरते गुलदस्ता खड़े हैं। रुखसत के लिए लोग चले आते हैं बाहम, हर कल्ब हज़ीं है तो हर एक चश्म है पुरनम। ऐसा नहीं घर कोई के जिस्म में नहीं मातम, गुल है कि चला दिल बरे मखदूबे आलम। खुदाम खड़े पीटते थे क़ब्र नबी के, रोज़े पे उदासी है रसूले अरबी के, रोज़े पे उदासी है रसूले अरबी के। तमाम लोगों के आमादे सफ़र हो जाने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तो 250 घोड़ों या 250 ऊँटों का बंदोबस्त करें। उनमें 70 ऊँट सामान सफ़र, खैमे और ग़िज़ा वग़ैरह के लिए मखसूस थे और 40 ऊँट बर्तनों, देगों और ग़िज़ा के लिए मुख्तस थे। 3 ऊँट पानी की मशकें उठाने के लिए और 12 ऊँट दिरहम व दीनार, जेवर व आलात, लिबास वग़ैरह के लिए ख़ास थे। फिर 50 ऊँट जिन पर कुजावे रखे गए थे उनको बिठाया गया ताकि मुक़द्दरात इस्मत, बच्चों, ग़ुलामों, खिदमतगारों और कनीज़ों को सवार किया जा सके और बाकी ऊँटों पर दीगर सामान व असबाब लाजिम वग़ैरह बांधा गया। जब सामान बांधे गए और महमिलों में बैठने वाली सवारियां बैठ गईं और पूरा कारवान रवानगी के लिए आमादा हो गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी विदा के लिए जद्द अमजद की कब्र और भाई, दादी, माँ और दीगर अक़रबा की क़ुबूर पर गए और सबसे अलविदा किया। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े मुर्तजिज़ को तलब किया गया, उस पर सवार हुए और अपने पूरे जलाल से 28 रजब को मदीने से मक्के की तरफ रवाना हुए। आप अलैहिस्सलाम निकलते हुए ये आयत तिलावत कर रहे थे जो कि सूरह अल-क़सस की आयत नंबर 21 है। तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा कि वो शहर से खौफज़दा होकर निकले कि मदीना पीछे लगा हुआ है और कहा कि ए मेरे रब मुझे कौम ज़ालिमीन से निजात दे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। जब शाहराह अज़ीम और सिरात मुस्तकीम फराख चेहरे से निकले, कारवां में से किसी ने कहा अच्छा क्या अच्छा होता कि हम उस रास्ते से निकलते कि जिससे इब्ने ज़ुबैर गया है, क्योंकि मुमकिन है कि दुश्मन हमारे ताक़ुब में आए। अगर दीगर रास्तों से जाएंगे तो दुश्मन से महफूज रहेंगे, इस रास्ते पर तो वाज़ेह है कि दुश्मन माने होगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया कि खुदा की कसम मैं सीधे रास्ते पर ही जाऊंगा और खुदा की क़ज़ा व क़दर के सामने सर तस्लीम खम करता हूँ। जो उसने हमारे लिए मुक़द्दर किया है वही बेहतर है। बाहर सूरत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शेख मुफीद रहमतुल्लाह की किताब इरशाद की रिवायत के मुताबिक अपने हम
ہمراہوں کے ساتھ راستہ طے کرتے ہوئے 3 شعبان کو مکہ پہنچے۔ وہاں سکونت اختیار کی۔ جو ہی مکے کے لوگوں اور عمرے پر آئے ہوئے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکے میں وارد ہونے کی اطلاع ملی تو وہ فوج در فوج ملاقات کے لیے امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ ابن زبیر بھی مکے میں تھا اور ہمیشہ بیت اللہ کے پاس رہتا اور نماز اور طواف میں وقت گزارتا، نیز لوگوں کے ساتھ امام علیہ السلام سے ملاقات کرتا رہتا تھا۔ وہ کبھی 2 دن پے در پے اور کبھی 2 دن میں 1 مرتبہ ملاقات کے لیے آتا تھا۔ البتہ امام حسین علیہ السلام کا مکے میں ہونا ابن زبیر کے لیے قابل برداشت نہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک مکے میں امام حسین علیہ السلام موجود ہیں میری بیعت کبھی نہ کریں گے۔ البتہ اس ناپسندیدگی کو ظاہر نہ کرتا تھا۔ بہر صورت امام علیہ السلام نے شعبان، رمضان، شوال اور ذی القعدہ میں مکے میں رہائش رکھی اور بروز منگل ذی الحج کو حضرت علیہ السلام نے عمرہ مفردہ کی ادائیگی کی اور پھر عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب سامعین یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ کوفیوں کے خطوط برائے امام۔ لکھا ہے کہ امام کی مکے میں رہائش کے دوران میں عمدہ ترین واقعات میں سے ایک یہی ہے کہ کوفیوں کے بہت سے خطوط آئے۔ جب کوفیوں کو معاویہ کے مرنے کے بعد یزید کے تخت خلافت پر بیٹھنے اور امام حسین علیہ السلام کے بیعت یزید سے انکار اور امام علیہ السلام کے مکہ پہنچ جانے کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے سلیمان بن سرد خزائی، سواد پہ پیش ہے رے اور دال، سرد خزائی خیز الف عین چھٹیے، خرد خزائی کے گھر اجتماع کیا اور معاویہ کی موت، یزید کی خلافت اور امام علیہ السلام کی مخالفت کی باتیں ہوئیں۔ سلیمان بن سرد خزائی نے کہا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکے میں تشریف لا چکے ہیں۔ تم ان سے اور ان کے باپ کے شیعہ ہو، اگر ان کی نصرت کرنا چاہتے ہو اور جہاد کرنا چاہتے ہو تو ان کی طرف خط لکھو۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ تم ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہو، اگر ان کی نصرت کرنا چاہتے ہو اور جہاد کرنا چاہتے ہو تو ان کی طرف خط بھیجو۔ اگر تمہیں خوف ہو جس کی وجہ سے تم سے سستی ہو جائے تو پھر ان کو دھوکہ نہ دو اور خط نہ لکھو۔ لیکن سب نے جواب دیا کہ ہاں، ہم پورا جہاد کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ پس انہوں نے اسی مضمون پر مشتمل خط لکھا اور عبداللہ بن مسمہ میم سین میم عین اور عبداللہ بن وال واو الف لام یا دال دال الف لام، وال میرے خیال سے لکھا ہے کیونکہ اردو میں دال اور واو ایک جیسا لگتا ہے، تو عبداللہ بن وال کو خط دے کر امام علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اب یہ خط لکھا ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، برائے امام حسین بن علی علیہ السلام، از طرف سلیمان بن سرد خزائی، مصعب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد، حبیب بن مظاہر اور دیگر شیعان کوفہ، آپ علیہ السلام پر درود ہو۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حمد خدا کہ تمہارے سر سخت دشمن اور کینہ رکھنے والے پر موت آ گئی اور اب اس کی جگہ یزید بیٹھ گیا۔ ہم یزید اور اس کے باپ کے افعال پر لعنت کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی امام موجود نہیں، آپ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم سب حق پر جمع ہو جائیں۔ نعمان بن بشیر حاکم ہے، ہم اس کی نماز جمعہ میں نہیں جاتے، عید پر باہر نہیں نکلتے۔ اگر ہمیں اطلاع ملے کہ آپ ہماری طرف آ رہے ہیں کہ اس حاکم کو معزول کر کے نکال دیں گے۔ وسلام۔ یہ خطوط 10 رمضان کو امام علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ مؤلف کہتا ہے کہ عاصم کوفی نے لکھا ہے کہ خطوط لانے والے عبداللہ سلیم ہمدانی اور عبداللہ بن سما السکری تھے، سین میم عین سما السکری الف لام سین کاف رے چھوٹیے۔ جب یہ خطوط امام علیہ السلام کے پاس آئے تو امام علیہ السلام خطوط کا مطالعہ کر کے خاموش ہو گئے اور جواب نہ لکھا اور قاصدوں کو واپس مطمئن کر کے بھیج دیا۔ جب وہ واپس کوفہ آئے تو قیس بن مسہر، عبد الرحمن بن شداد، امارہ بن عبداللہ اور دیگر 150 خطوط لے کر امام علیہ السلام کے پاس گئے۔ امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی لیکن امام علیہ السلام خاموش رہے اور جواب نہ دیا۔ اسی طرح خطوط کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ آخری خط کا متن یہ تھا کہ کوفی آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ کی خلافت پر متفق ہیں، جلدی آئے، ابھی آنے کا وقت ہے، صحرا سرسبز ہے، میوے پک چکے ہیں اور ہر طرف سبزہ ہے اور ہمارے لشکر موجود ہیں۔
امام علیہ السلام نے ہانی اور سعید سے پوچھا کہ کس جماعت نے یہ خطوط لکھے ہیں. انہوں نے کہا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیس بن ربیع، حجار بن الحجر، یزید بن الحارث، عروہ بن قیس، یزید بن برم وغیرہ. امام علیہ السلام اٹھے، وضو کی تجدید کی اور رکن و مقام کے درمیان نماز پڑھی اور دعا کی. اب یہاں پر سامعین ہم پیج 83 پر آ گئے ہیں. پھر یہاں لکھا ہے کوفیوں کو امام علیہ السلام کا جواب اور مسلم کی کوفہ روانگی. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے امام علیہ السلام نے یہ خط لکھا کہ حسین بن علی علیہ السلام کی طرف سے گروہ مومن کے لیے، اما بعد ہانی اور سعید نے تمہارے خطوط پہنچائے اور حالات بتائے، جس سے میں نے سمجھا ہے کہ تمہارا امام نہیں، میں تمہارے مقصود میں تاخیر نہیں کروں گا، لہٰذا اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو جو میری طرف سے موثق اور وکیل ہے بھیج رہا ہوں. وہاں پہنچ کر مسلم مجھے وہاں کے حالات لکھیں گے تو میں آ جاؤں گا. والسلام. خط بھیجا اور جناب مسلم کو فرمایا کہ آپ کو کوفے میں اپنا وکیل بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر تصدیق یا تردید کا خط لکھنا. اگر حالات موافق ہوں تو ان سے بیعت لو. دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھے اور مجھے شہادت پر فائز کرے. پھر مسلم بن عقیل کو سینے سے لگایا اور وداع کیا اور دونوں بھائی بہت دیر تک روتے رہے. اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 84 پر اور یہاں پر 7ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے. ہیڈنگ ہے احوال حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام. آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جناب فاطمہ بنت اسد سے 4 بیٹے تھے جن کا ایک دوسرے سے 10 سال کا فاصلہ ہے، جن کی تفصیل یوں ہے: نمبر 1 جناب طالب رضی اللہ، نمبر 2 جناب عقیل رضی اللہ، نمبر 3 جناب جعفر طیار اور نمبر 4 حضرت علی علیہ السلام. پھر لکھا ہے کہ ایک حدیث میں جناب عقیل کی فضیلت اور شرافت کے بارے میں امام امالی صدوق، میں نے امام غلط کہہ دیا، امالی لکھا ہے، امالی صدوق میں یوں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاں میں عقیل سے دوہری محبت رکھتا ہوں، ایک محبت اس سے اور دوسری ابو طالب علیہ السلام کی عقیل سے محبت کی وجہ سے، اور ان کا ایک بیٹا آپ کے بیٹے کی محبت میں شہید ہوگا، جس پر مومنین کی آنکھیں آنسو برسائیں گی اور ملائکہ مقربین درود و سلام پڑھیں گے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا حتیٰ کہ حضرت کے آنسو ان کے سینے تک جاری ہو گئے. میں اللہ سے شکوہ کروں گا جو میرے بعد میری اطرت کو پہنچے گا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ابن عباس نے کہا کہ ایک مرتبہ مولا علی نے رسول پاک سے عرض کیا، یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام کی ماں نبطیہ، نون بے تو یہ ہے نبطیہ، قبیلہ کی ام ولد تھیں اور حضرت وقت شہادت 28 سال کے جوان تھے. حضرت مسلم علیہ السلام کی زوجہ جناب رقیہ بنت علی علیہ السلام ہیں اور مسلم علیہ السلام کے ان سے 2 بیٹے علی علیہ السلام اور عبداللہ اور ایک بیٹی عاتقہ ہیں. بعض نے نام عبداللہ اور محمد لکھے ہیں. 2 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے اور عاتقہ بھی پامال ہو گئیں جو 7 سال کی تھیں. بعض مورخین نے 2 اور بیٹے بھی لکھے ہیں جن کے نام محمد اور ابراہیم ہیں، جن کی ماں کا علم نہیں. بچے باپ کے ساتھ تھے. بابا کی شہادت کے بعد قیدی بنائے گئے اور پشت کوفہ میں جامع نہر کے کنارے شہید کر دیے گئے. ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ معاویہ نے ایک دن عقیل بن ابی طالب سے کہا کہ اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. تو جناب عقیل نے فرمایا کہ ایک چھوٹی کنیز کو 40,000 درہم پر خریدنا چاہتا ہوں لیکن رقم نہیں، اگر حاجت روائی کے لیے تیار ہو تو رقم مجھے دے دو. معاویہ نے مزاح کے طور پر کہا، آپ تو نابینا ہیں، ایسی کنیز کس لیے ضرورت ہے؟ تو آپ کے لیے تو وہی کنیز کافی ہے جو صرف 50 درہم کی ہو. جناب عقیل نے کہا کہ وہ کنیز اس لیے خریدنا چاہتا ہوں کہ اس سے ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ اگر تم اسے ناراض کرو تو وہ تمہاری گردن اڑا دے. معاویہ نے کہا، میں نے مذاق کیا ہے. پھر اس نے 40,000 درہم شمار کر کے عقیل کو دیے اور عقیل نے وہ کنیز خریدی. عقیل کے بعد جناب مسلم نے 18 سال کی عمر میں معاویہ سے کہا کہ مدینے میں میری زرعی زمین ہے جس کی
इसकी कीमत मैंने 1,00,000 दिरहम अदा की है, अब बेचना चाहता हूँ और तुझे बेचना चाहता हूँ। मुआविया ने कहा, मैंने वो तुमसे ख़रीदी और क़ीमत अदा कर दी। फिर अपने अम्माल ऐन मीम अलिफ लाम को लिखा, ये अम्माल है या गम्माल है क्योंकि वाज़े नहीं है, नुक्ता ऐन है, ऐन मीम अलिफ लाम को लिखा कि इस ज़मीन पर तसर्रुफ़ करें और इसे संभाल लें। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो मुआविया को लिखा कि बनी हाशिम के एक नौजवान ने तुझे बेवकूफ़ बनाया है और ज़बानी ज़मीन का सौदा किया है। अब हल ये है कि ज़मीन हमारे हवाले कर दो और अपने पैसे ले जाओ। मुआविया ने मुस्लिम को बुलाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़त उनको दिखाया और कहा, हमारा माल वापस कर दो और ज़मीन संभालो। मुस्लिम को बहुत गुस्सा आया और कहा कि मैं पहले तलवार से तुम्हारा सर काटता हूँ, फिर रकम शुमार करता हूँ। मुआविया हंसा और कहा, खुदा की कसम ये वही बात है जो अकील ने मुझे कही थी और इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में लिखा कि मैंने ज़मीन आपके हवाले कर दी है और जो रकम मुस्लिम से लेनी थी उससे दरगुजर करता हूँ। इब्न शहर आशूब के मनाक़िब में है कि जंग सिफ़ीन में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला बिन जाफ़र और मुस्लिम बिन अकील को लश्कर के दाएं तरफ रखा। ये जंग महरम साल 37 हिजरी में वाक़ हुई और मुस्लिम की उम्र बवक्त शहादत 28 साल थी। जंग सिफ़ीन के वक्त वो 16 साल के थे, चुनांचे सैयदुश शुहदा उस जंग में 34 साल के थे। और अब आइए पढ़ते हैं, हेडिंग है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले बसरा को ख़त बराए नुसरत। अब लिखा है कि पहले जिक्र हुआ है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफियों के बार बार खतूत आने की वजह से जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम को अपना सफ़ीर और वकील बनाकर भेजा और हानी बिन हानी और सईद बिन अब्दुल्ला के हाथ खतूत भी रवाना किए और इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कैस बिन मसहर मीम सीन हेरे सैदावी सीन ये दाल अलिफ वाव छोटिए या दाल छोटिए, अमारा बिन अब्दुल्ला अल सलूली, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला अल अर्जी और मुस्लिम बिन अकील के हमरा रवाना हुआ। इसी तरह बसरे के अशराफ और बुजुर्गान पर हुज्जत तमाम करते हुए खतूत लिखे जिन्हें मालिक बिन मुसम्मा अल बकरी, मंजर बिन अल जारूद, मसूद बिन उमरो और अखनफ बिन कैस बिन मीसम, यजीद बिन मसूद नाहशली और उमरो बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र को दिया। इन खतूत का मजमून ये था कि खुदा ने मेरे नाना को तमाम कायनात से चुन लिया और रिसालत अता फरमाई ताकि लोगों को नसीहत करें और इब्लाग रिसालत किया, चूँकि वो हक़ पा चुके हैं, या ब्रैकेट में लिखा है कि यानी कि रहलत फरमा चुके हैं। अब फिर उसके आगे लिखा, लिहाजा अपनी मीरास हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले कर गए हैं। एक कौम ने हमारा हक़ गसब किया और हमारे हाथ से उमूर छीन लिए और इसलिए खामोश होकर बैठ गए हैं ताकि फितना खड़ा ना हो जाए और खून ना बहने लगे। अब तुम्हें ख़त लिखा है और तुम्हें खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाता हूँ, क्योंकि अब शरीयत सुन्नत को बर्बाद कर दिया शरीयत सुन्नत को बर्बाद कर दिया है और बिदअतें ज़िंदा कर दी हैं। अगर मेरी दावत कबूल करते हो और मेरे अमर की अताअत करते हो तो मैं तुम्हें गुमराही के रास्ते से निकाल बाहर करूँगा और राह रास की तरफ हिदायत करूँगा। फिर ख़त सुलेमान की जिनकी कुनियत अबू ज़रीन थी उनको दिया और उसे बसरा रवाना कर दिया। अब अगली हेडिंग है यजीद बिन मसूद नहशली, नून है शीन लाम छोटी है। नहशली का इमाम अलैहिस्सलाम के ख़त पहुँचने के बाद अशराफ से खिताब। यहाँ लिखा है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम के कासिद सुलेमान ने ख़त यजीद इब्न मसूद को दिया और वो उसके मजमून से मुत्तला हुआ तो बनी तमीम, बनी हंजला और बनी साद को तलब किया और एक कमेटी बनाई और फिर खिताब किया, ए मुझे अपने दरमियान कैसे पाते हो। यहाँ पर शब्द सवालिया निशान लिखा है। फिर लिखा है, लोगों ने कहा कि खुदा की कसम तुम हमेशा हमारे खैर ख्वाह और तक़वियत देने वाले हो, हमारे लिए बाइस इज़्ज़त व इफ्तिखार हो। इब्न मसूद ने कहा, आज मैंने तुम्हें एक कमेटी के ज़रिए जमा किया है कि तुमसे मशवरा कर लूँ और तुमसे मदद लूँ। तमाम लोगों ने कहा कि अपना मतलब बयान करो, जो कुछ हम कर सकेंगे करते रहेंगे और नुसरत में कोई कोताही नहीं करेंगे। इब्न मसूद ने कहा कि ए दोस्तों, मुआविया मर गया है
اور جہنم میں پہنچ گیا ہے، لہٰذا ظلم و ستم کے ارکان خراب تو ہوئے، لیکن اب اس کی جگہ پر یزید جو شرابی، فاسق اور فاجر خلافت کا مدعی ہو گیا ہے، خدا کی قسم اس کمینے سے جہاد کرنا مشرکوں سے جہاد کرنے سے افضل ہے۔ اس کے بعد کہا، اے لوگو، رب شاہ سرفراز اور ماہ خطۂ حجاز حضرت ابا عبداللہ الحسین فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذبی اللہ و نجل خلیل اللہ و ذریعہ نجی اللہ اور صفی اللہ کا بقایا، شرافت اصل، طہارت نسل و پاک دینت اور صاف سیرت، بلند ہمت اور بلند مرتبہ، عقل کی وجاہت اور علم کی کثرت، حلم کا ظہور اور خلق کا وجود، ظاہر صفات، ظاہر نشانیات اور کامل عادل مکے میں آئے ہوئے ہیں۔ اے لوگو، حق کے نورانی جادے سے قدم نہ کھینچنا اور باطل صحرا میں گم نہ ہو جانا، اور گمراہی کو نیت میں بھی نہ لاؤ۔ جمل کے دن اگر سحر سین خیر سواد سین ہے، سے سواد سخر بن قیس تمہاری رسوائی کا باعث بنا، تو آؤ اب اس کو حیران کریں اور شرمندگی اور رسوائی کو عزت اور عظمت میں بدلیں۔ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور حیدر علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دل کے سرور کی مدد کریں اور اس کی رکاب میں جان قربان کرو۔ خبردار ان کی نصرت سے کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ کوتاہی کرنے والا ذلت و خواری سے دوچار ہوگا، اس کی نسل کٹ جائے گی۔ میں نے لباس جنگ پہنا ہے، زرہ پہن لی ہے اور سر پر ڈھال رکھ لی ہے، یہ تو میری نیت ہے جس کا میں نے اظہار کیا ہے، اور اب میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ خدا آپ پر رحمت کرے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے وعافی اور شافی جواب دیں۔ اب اس کے بعد ہیڈنگ ہے حاضرین کے جواب۔ اس میں لکھا ہے کہ پہلے بنو حنظلہ نے کلام کی ابتدا کی اور کہا کہ اے ہمارے قوم کے بزرگ اور جماعت کے سردار اور اے حکومت کی پناہ، ہم قدم بقدم تیرے ساتھ ہیں، اگر ہمیں کمان دے دو تو تیر نشانے پر لگیں گے، اگر جنگ کا حکم کرو تو آپ کی مکمل نصرت کریں گے، جیسے کہ دریا کو آگ لگایا ہو تو واپس آئیں گے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں سے، اگر جنگ کا حکم کرو تو آپ کی مکمل نصرت کریں گے، جیسے دریا کو آگ لگائے تو واپس آئیں گے، اور بلاؤں کا تم پر سیلاب آ جائے تو بھی روگردانی نہیں کریں گے، بلکہ اپنی تلواروں سے تیری مدد کو آئیں گے اور اپنی جان اور تن کو تیری ڈھال بنا دیں گے۔ اس کے بعد بنی تمیم نے خلوص اور عظمت کے ساتھ تائید کی اور مطابعت اور متادیت، میم تو الف دال عین تے، تو مطابعت اور متادیت کی۔ انہوں نے اپنے خضوع کی رسی اپنے ابن مسعود کے حوالے کر دی اور کہا کہ ہمیں جس مقصد کے لیے بلاؤ گے حاضر پاؤ گے۔ پھر لکھا ہے کہ بنی سعد بن یزید نے آواز دے کر کہا، اے ابو خالد، ہمارے نزدیک مبغوض ترین چیز تمہاری مخالفت ہے، بس تمہارے کسی فرمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب لکھا ہے سخر بن قیس نے ہمیں جنگ ترک کرنے پر مامور کیا اور ہمارا ہنر ہم میں مخفی ہے، اور اب ہمیں اس لہجے کی مہلت دیں تاکہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں اور پھر ہم جواب دیں گے۔ تو پھر بنو عامر بن تمیم نے کلام شروع کی اور انہوں نے کہا کہ ہم تیرے آبا کے فرزند ہیں، تیرے رشتہ دار اور تیرے ساتھ ہم دوبارہ دیکھتے ہیں، ہاں پیج 87، یہ جملہ یہی ہے کہ تیرے رشتہ دار اور تیرے ساتھ ہم قسم ہیں، یہی لکھا ہے، میں دوبارہ سے چیک کرتی ہوں، بالکل یہی ہے کہ پھر بنو عامر بن تمیم نے کلام شروع کی اور انہوں نے کہا کہ ہم تیرے آبا کے فرزند ہیں، تیرے رشتہ دار اور تیرے ساتھ ہم قسم ہیں۔ اچھا جی، اب لکھا ہے اس کے بعد کہ اس سے خوش نہیں کہ جو چیز تجھے غضب میں لاتی ہے، ہم اس مقام پر اقامت نہیں کریں گے جہاں تیرا ارادہ سفر کرنے کا ہو، تیری دعوت قبول ہے اور آپ کے فرمان کی اطاعت ہوگی۔ ابو خالد نے کہا کہ اے بنو سعد، اگر تمہاری گفتگو تمہارے کردار کے مطابق درست ہے تو خدا تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھے اور ان کی نصرت کو
اس کو شامل ہوگی۔ پھر اس کے بعد اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے یزید بن مسعود کا امام کو جواب۔ ابو خالد کو جب لوگوں کی نیتوں کا علم ہو گیا تو اپنی مدد کا یقین دلانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا خط آیا، پڑھا، آپ نے ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلایا ہے، جہاں میں ہمیشہ ایک امام رہتا ہے جس سے نظام کائنات چلتا رہتا ہے۔ آپ مخلوق پر حجت خدا اور روئے زمین پر امن و امانت ہیں۔ آپ احمدی زیتونیہ کی شاخ ہیں اور اس درخت کی اصل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی فرع آپ ہیں، فیر عین آپ ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے کہ اب نیک فال سے ہماری دعوت قبول کریں کہ میں نے بنی تمیم کی گردنیں آپ کے لیے حاضر کر لی ہیں اور آپ علیہ السلام کی اطاعت اور مطابعت میں اس قدر شوق رکھتے ہیں جس طرح پیاسا اونٹ سراب گاہ کی طرف شائق ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی اطاعت میں بنی سعد کے گلے میں قلادہ ڈال دیا ہے اور ان کی گردنیں بھی آپ علیہ السلام کے لیے خاشع اور نرم، خے الف شین عین، خاشع اور نرم کر دیے ہیں۔ ہمارے تمام گروہ بنی سعد اور بنی تمیم وغیرہ آپ علیہ السلام کی ملاقات کے مشتاق ہیں اور آپ علیہ السلام کی زیارت کے طالب ہیں، والسلام۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے کہ یہ خط دنیا اور آخرت کے سلطان حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کو دعائے خیر کی اور فرمایا کہ خدا تجھے بروز وحشت امن دے اور پیاس کے دن سیراب کرے۔ صاحب روضۃ الصفا کہتے ہیں کہ جب حضرت خامس آل ابا نے اہل بصرہ کو خط لکھا کہ میں مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو چکا ہوں، لہٰذا تمام شیعہ اور ہماری جماعت کے افراد وہاں حاضر ہوں کہ جہاں لشکر اور سپاہ کے جمع ہونے کا مقام ہے۔ صاحب ریاض القدس کہتے ہیں کہ بصرے والوں کو بادشاہ حجاز کی آمد کا انتظار تھا اور آنکھیں راہ تکتی رہیں، ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ تو کربلا میں محصور ہو گئے ہیں اور حضور سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ 5-6 روز ہو گئے ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے گھر کا سامان اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کربلا پہنچ گئے ہیں اور کوفیوں نے ان کو محصور کر لیا ہے، تو انہوں نے سپاہ جمع کی اور اہل قبائل اور طوائف و جنود و جیوش کو مکمل کیا، اور وہ 12 برسرے مددگار جمع ہوئے اور زن و مرد حضرت علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اے اللہ، کسی کی امید کو مایوسی سے نہ بدل۔ یہ جوان خضوع و خشوع سے کربلا کی طرف عازم ہوا اور ایک دیہاتی نے کہا کہ امیر کہاں جاتے ہو؟ واپس آ جاؤ، پریشان نہ ہو، امام حسین علیہ السلام کا سر کٹ چکا ہے، جسد پاک ان کا مٹی پر پڑا ہے اور ان پر پانی بند کیا گیا ہے اور ان کا دل اولاد و برادران کی شہادت سے ٹوٹ چکا ہے۔ یزید بن مسعود نے بے اختیار کہا کہ خدا تیرے منہ کو توڑ دے، یہ کیا خبر دے دی؟ خدا نہ کرے امام علیہ السلام کا ایک بال بھی بیکا ہو، ورنہ میں اپنا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ اب پھر لکھا ہے کہ ابن مسعود ایک راہ پر آئے تو ایک اور دیہاتی آیا، اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا امیر بس کیا بتاؤں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ یزید بن مسعود نے جب یہ سنا تو وہ سخت غمگین اور محزون ہوا اور ہمیشہ اپنی نصرت امام سے محرومیت پر جزا کرتا رہا، جیم زے عین کرتا رہتا تھا۔ اب لکھا ہے کہ اخنف بن قیس بھی بصرے کے اشراف میں سے تھا، اس نے منافقانہ طور پر امام علیہ السلام کو خط لکھا کہ جس کا مضمون یہ تھا کہ اما بعد، اب اس نے یہاں پر پھر ایک سورت تلاوت کی کہ جو کہ سورہ روم کی آیت نمبر 60 ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تمام بصرے کے رؤساء نے حضرت علیہ السلام کے خطوط کو پنہا کر دیا اور ابن زیاد سے چھپا لیے، مگر میم نون زال رے منظر بن الجارود جس کی بیٹی بحریہ عبید اللہ کے گھر تھی اور عبید اللہ کے ہیلوں سے سوچ بچار کرتا تھا اور عبید اللہ کے ہیلوں سے سوچ بچار کرتا تھا، اس نے عبید اللہ کو مخبری کی، جس پر سلیمان کو گرفتار کیا اور صبح کوفہ جا کر ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا یا قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ایک شیعہ عورت جس کا نام بنت سعد
تھا اس کے گھر میں شیعان بصرہ نے اجتماع کیا اور ان لوگوں نے سے ایک شخص مسمی یزید بن سے بے یہ توئے جس کے 10 بیٹے تھے اور اور نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جانے کا مصمم ارادہ کر لیا اور یہاں اجتماع میں اپنے ارادے کا اعلان بھی کیا۔ لوگوں نے کہا عبید اللہ بن زیاد نے راستوں پر گماشتے گاف میم الف شینتے بڑیے لگا دیے، ان کی وجہ سے تمہارے بارے وہ خائف ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ جب راہ پر روانہ ہو جاؤ تو ان مواقع کو کچھ نہیں سمجھتا، اور وہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ کے ساتھ جنوب مکہ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ شہید ہو گیا۔ یہاں پر پیج 89 پر یہ والا چیپٹر مکمل ہوا، یعنی کہ 7ویں فصل مکمل ہوئی۔ آئیے اب پیج نمبر 90 پر 90 8ویں فصل پڑھتے ہیں، جس میں لکھا ہے حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی۔ پھر لکھا ہے کہ جب غدار اور مکار کوفیوں نے متواتر خط بھیجے، کبھی ایک دن میں 600 خطوط بھیجے، تمام کا مضمون یہی تھا کہ ہمارا امام نہیں اور بنی امیہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے ہیں، آپ علیہ السلام سے گزارش ہے کہ ہم پر احسان کریں اور کوفہ آئیں تاکہ ہم سے بنی امیہ کا ظلم و ستم دور ہو جائے۔ حضرت ہمیشہ کوفہ روانگی کی تاخیر کرتے رہے، حتیٰ کہ بقول بعض مورخین کہ 12,000 کے قریب تعداد پہنچ گئی۔ حضرت علیہ السلام نے تمام خطوط کو تھیلے میں ڈالا اور محفوظ کر لیا تاکہ کوئی سوال کرے کہ کوفے کیوں آئے ہو تو اس کو دکھا دیں کہ یہ کوفے میں میری آمد کا سبب ہیں اور یہ خطوط مدعا کے ثبوت کے لیے ہیں۔ باہر صورت جب ان غداروں کا اصرار بڑھا اور حد سے تجاوز کرنے لگا تو ارباب وفا کی قبلہ امام علیہ السلام نے جناب مسلم کو بلایا اور فرمایا کہ اے چچا زاد کہ اس راہ میں اس قدر ہمت کو بلند رکھو کہ شہادت کو واضح دیکھو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے چہرے کی بشاشت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت تمہارا مقدر ہے۔ گریے سے حضرت علیہ السلام کا گلا بھر گیا، پھر مسلم علیہ السلام کو آگے کیا اور گلے ملے، دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور امام حسین علیہ السلام اور مسلم بن عقیل علیہ السلام بہت روئے، دونوں ایسے روئے کہ جیسے بہار کے بادل کی برسات ہو۔ حضرت علیہ السلام نے اصحاب اور دیگر لوگ حضرت علیہ السلام کے اصحاب اور دیگر لوگ اس رونے سے بہت متاثر ہوئے اور وہ سب رونے لگے اور ماحول بڑا دکھی اور غمگین سا ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام اور مسلم بن عقیل کی ملاقات۔ آئیے اس ملاقات کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب امام علی مقام نے جناب مسلم علیہ السلام کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو مسلم علیہ السلام امام علیہ السلام کی خدمت اقدس سے نکل کر ایک طرف بیٹھ گئے اور بہار کے بادل کے برسنے کی طرح دار و قطار رونا شروع کیا اور بے قراری کا اظہار کیا گیا تو کہا گیا کہ اے آل عقیل کی روشن پیشانی کیوں کر آنسو بہا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں پیغمبر کی آنکھوں کے نور اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دل کے سرور امام حسین علیہ السلام سے جدائی پر رو رہا ہوں کہ کافی عرصے سے ان کے نزدیک تربیت ہو، آپ علیہ السلام سے محبت کے راستے پر ہی جا رہا ہوں، لیکن یہ خوف لاحق ہے کہ شاید پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکوں۔ بالآخر سفر کا سامان اکٹھا کیا اور وداع کے لیے آل عقیل اور اہل و عیال کے گھر آئے، تمام کو دیکھا اور ان سے خدا حافظ کہا، دوسری مرتبہ پھر وداع کے لیے گھر آئے اور خود کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا اور حسرت کے طور پر حضرت علیہ السلام کے پاؤں چومے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کے پاؤں پر بوسہ دیا اور ہاتھوں کو چومتے تھے، یا جیسے کہ پیغمبر خدا اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کو بوسے دیتے تھے، اسی طرح انہوں نے بوسہ دیا اور عرض کیا، آقا جان، آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وداع کرتا ہوں، مجھے معذور سمجھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے جمال سے کامل توشہ حاصل کر لوں۔ امام علیہ السلام روئے اور مسلم علیہ السلام سے بہت
بہت پیار کیا اور دعائے خیر فرمائی۔ مسلم علیہ السلام محضر امام علیہ السلام سے رخصت ہوئے، آستانے کا بوسہ دیا اور روتی آنکھوں سے رکاب میں پاؤں رکھا۔ آپ علیہ السلام مدینہ کی طرف اور وہاں سے کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ آل عقیل کے جوانوں نے الوداع کیا اور پھر مسلم علیہ السلام نے ان کو نہ دیکھا اور نہ انہوں نے مسلم علیہ السلام کو دیکھا۔ اور اب آگے ہیڈنگ ہے مدینہ کے راستے کوفہ روانگی۔ لکھا ہے جب مسلم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی اور امام علی مقام علیہ السلام کی نیابت کے لیے عازم سفر ہوئے اور کوفیوں کے 3 قاصدوں عمارہ، عبد الرحمن اور قیس حکم امام علیہ السلام سے ان کے ہمراہ روانہ ہوئے اور مسلم علیہ السلام اور ساتھیوں کو مدینے سے کوفہ جانا تھا۔ جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی اور قبر مطہر کی زیارت کی، پھر گھر آئے اور اپنے اہل بیت علیہ السلام اور دوسروں سے وداع کیا اور باہر آ گئے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ ارشاد میں لکھتے ہیں کہ مسلم نے 2 شخصوں کو رہنمائی و راستہ دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لگایا اور ان کو اجرت دی اور کوفے کی طرف سفر شروع کیا۔ 2 شخص جو رہنما تھے وہ راستے سے بھٹک گئے اور غلط راہ پر جا نکلے اور چلتے رہے۔ جب بہت مسافت طے کی جس میں پانی نہ تھا نہ سایہ تو اس پر شدید تشنگی غالب ہوئی کہ وہ چلنے سے رک گئے۔ بالآخر وہ شدید تشنگی کی وجہ سے فوت ہو گئے، لیکن حضرت مسلم علیہ السلام نے اپنے آپ کو کسی طرح اصلی راہ پر پہنچایا اور کچھ مسافت طے کر کے مزبق میم زواد بے قاف مزبق نامی جگہ پر پہنچے جہاں پانی موجود تھا۔ حضرت مسلم علیہ السلام یہاں اترے اور توقف کیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ یہاں سے ایک خط حضرت امام علیہ السلام کی طرف قیس بن مسہر سیداوی کے ذریعے بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ میں اپنے 2 رہنماؤں کے ساتھ مدینے سے کوفے کو روانہ ہوا جو راستہ بھول گئے اور غلط راستے پر چل نکلے اور جس قدر چلتے گئے پانی سے دور ہوتے گئے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے میرے دونوں رہنما فوت ہو گئے، لیکن میں نے بمشکل مقام مضیق میم زواد یہ قاف پر اپنے آپ کو پہنچایا تاکہ پیاس بجھاؤں۔ یہ خط اسی مقام سے آپ کو لکھ رہا ہوں اور چونکہ دونوں رہنماؤں کی وفات کو بری افعال سمجھتا ہوں، لہٰذا اگر آپ علیہ السلام کی رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو ارشاد فرمائیں تاکہ ہم اس سفر سے رک جائیں بلکہ کسی اور کو کوفے کی طرف روانہ کیا جائے۔ امام علیہ السلام نے جناب مسلم علیہ السلام کے خط کا جواب ان الفاظ میں دیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میرے چچا زاد مسلم، آپ کی تحریر سے آپ کی کمزوری اور پریشانی نظر آتی ہے، لیکن میری رائے یہی ہے کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس پر عمل کریں اور آپ وہاں پہنچیں۔ والسلام۔ جب امام علیہ السلام کا خط جناب مسلم علیہ السلام کے پاس پہنچا تو فرمایا کہ اے دوستو، میں اپنی جان کا خوف نہیں رکھتا بلکہ اس کو بدفعل سمجھتے ہوئے یہ استنباط کیا کہ شاید امام علیہ السلام کی نظر بدل گئی ہو، اس لیے امام علیہ السلام کو واقعے کی اطلاع دی، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کروں۔ پس فوراً اس منزل سے آگے سفر شروع کیا۔ پھر لکھا ہے تاریخ الفتوح بریکٹ میں لکھا ہے ترجمہ ہے تاریخ اعظم کوفی بریکٹ کلوز۔ تاریخ الفتوح میں آیا ہے کہ مسلم بن عقیل نے سفر کے دوران میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہرن کا شکار کر رہا ہے۔ اس نے ہرن کو گرایا اور اس کو ذبح کیا تو اس کو مسلم نے نیک افعال سمجھا اور کہا کہ انشاءاللہ میں دشمنوں کو قتل کر دوں گا اور ان کو ذلیل و خوار کر دوں گا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کوفے میں مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ورود۔ یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے چونکہ مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے نائب بن کر کوفہ جا رہے تھے، لہٰذا کسی کو اطلاع دیے بغیر کوفہ پہنچ گئے۔ کامل ابن اسیر میں ہے کہ مسلم علیہ السلام کوفے میں وارد ہوتے ہی مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر آئے، اور بعض نے کہا ہے کہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر آئے، اور صاحب حقائق الانس میں ہے، یہ کتاب کا نام تھا، تھوڑا سا اسلنگ کنفیوژن ہو گئی، اور صاحب حداقہ دال الف حمزہ قاف حداقہ
انس میں ہے کہ سابقہ دونوں اقوال میں تضاد نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ پہلے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر آئے ہوں اور پھر مختار کی دعوت پر ان کے گھر آئے ہوں۔ بہرحال آہستہ آہستہ دوستوں اور شیعوں کو پتہ چلا تو زیارت کے لیے آنے لگے اور بیعت کرنے لگے۔ روزانہ تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، حتیٰ کہ بہت تھوڑے عرصے میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 کے لگ بھگ بتائی۔ ان کے سردار سلیمان بن خسرو خزائی تھے، اور جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب امیر المومنین علیہ السلام تھے، ان میں مسیب یہی ہے جی نہیں ان میں جی یہ پہ تشدید ہی ہے، مسیب بن نجیہ فزاری، عبداللہ بن سعید بن نفیل ازدی اور رفاعہ بن شداد بجلی، عبداللہ بن دال تمیمی، عابس عین الف بیسین، عابس بن شبیب شاکری، حبیب بن مظاہر اسدی، مسلم بن اوسجہ، ابو تماسہ سیدادی اور مختار ثقفی موجود تھے۔ اور آئیے اب ہیڈنگ اگلی ہے کہ مسلم بن عقیل کے حضور اشراف کوفہ کا کلام۔ لکھا ہے کہ مقتل ابو مخنف میں ہے کہ چونکہ عابس بن خطیب شاکری جناب مسلم علیہ السلام بن عقیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے امید بخش خط پر نگاہ پڑی تو کھڑے ہو گئے اور خدا کی حمد و ثنا بجا لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر مسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا کہ میں قربان جاؤں مجھے کوفیوں کے دلوں کی خبر نہیں کہ وہ کس حد تک مخلص ہوں، لیکن اپنے ضمیر کی خبر دے رہا ہوں کہ میں منافق نہیں ہوں، جو زبان سے کہہ رہا ہوں دل میں بھی یہی ہے، ارادہ ہے کہ میں اپنی تلوار سے آپ علیہ السلام کے اس قدر دشمن کو اس قدر قتل کروں کہ خود شہید ہو جاؤں۔ پھر حبیب بن مظاہر اٹھے اور عابس عین الف بیسین عابس کی طرف توجہ کر کے کہا کہ اے بھائی، تم نے حق ادا کیا ہے، خدا تم پر رحمت کرے، اور وَأَنَا وَاللَّهِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، اور میں بھی آپ کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور یہی ارادہ رکھتا ہوں۔ بس اہل کوفہ گروہ در گروہ اور دستہ در دستہ آتے تھے اور جناب مسلم کی بیعت کرتے اور اتباع کا اظہار کرتے، اور جب واپس جاتے تو ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق ہدایہ اور تحفے وغیرہ حضرت علیہ السلام کے پاس بھجواتا تھا، لیکن آپ کسی کا تحفہ اور ہدیے کو قبول نہ کرتے تھے اور کسی سے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، بلکہ اپنے مال سے اپنا کھانا کھاتے تھے۔ تو یہاں پر یہ پچھلی ہیڈنگ کہ جس کو ہم نے پڑھا تھا کہ مسلم بن عقیل کے حضور اشراف کوفہ کا کلام، یہ مکمل ہو گئی۔ اور اب یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کی تعریف میں مرحوم صدر الدین کا کلام، یہ ہیڈنگ آ گئی ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں یعنی اور اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، یہ واقعات چلتے رہیں گے اسی تسلسل سے، کیونکہ ابھی ہم مسلم بن عقیل کے حوالے سے معاملات پڑھ رہے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان۔